अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे कंप्लीट नॉवल जिसका नाम है दिल उसको ढूंढता था बाय बुशरा अहमद। अब ये नॉवल तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ, बुशरा अहमद के बहुत सारे नॉवेल्स मैं पढ़ चुकी हूँ और वो बहुत अच्छा लिखती हैं। मतलब सादा सी कैरेक्टर, सादा सी कहानियाँ, लेकिन बहुत ही अछूतापन होता है उनकी स्टोरीज में। बहुत सिंपल और प्यारी प्यारी स्टोरीज। तो मुझे यकीन है कि आज का नॉवल भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए साथ साथ सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। एंड में आप बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसा लगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये उसकी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला था। हन्नान मजीद से राब्ते का मतलब था कि अपनी जात की धज्जियां खुद बिखेर दी जाएं, लेकिन उसे इस पुलसरात से गुजरना था। पूरी रात एक ही पोजीशन में लेटे स्याह आसमान को तकते गुजरी थी। कहीं कोई आस का दिया टिमटिमाता नजर नहीं आ रहा था। अब्बा की आस भरी नजरें उसके दिल के फैसले की राह में रुकावट थीं। अब्बा की खातिर उसे ये सब करना ही होगा। फजर की अजान के साथ ही बिस्तर छोड़ते हुए उसने दिलो दिमाग में जारी जंग से नजर चुराते हुए हतमी फैसला किया था। जाए नमाज पर बैठी तो कितनी ही देर अपनी सूनी हथेलियों को देखती आंसू बहाई गई। जिंदगी कितने रंग दिखा चुकी थी और कितने रंग उसके लिए अभी अपने दामन में समेटे हुए थी। ये कयास आराई कब्ल अज वक्त थी। मुझे हन्नान मजीद से मिलना है। हन्नान मजीद मीर से। उसका विजिटिंग कार्ड तो था नहीं उसके पास। हाँ, दफ्तर की बिल्डिंग वही थी, मजीद अंकल वाली। एड्रेस बाबा ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि वो बगैर किसी दिक्कत के इस वक्त रिसेप्शन पर खड़ी थी। किस सिलसिले में? रिसेप्शनिस्ट ने पेशावराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। पर्सनल इशू है। उसने पेशानी पर आई नमी के कतरे टिश्यू पेपर में जज्ब किए थे। आपकी अपॉइंटमेंट है उनके साथ? लड़की एकदम संजीदा हुई। जी नहीं, लेकिन आप उन्हें बता दें कि उसके लबों की बात अधूरी रह गई। ऑफिस का दरवाजा खुला था और अंदर से दो खुशपोश और खुश मिजाज अफराद बरामद हुए थे। हन्नान मजीद को देखकर उसके दिल की धड़कनें एक बार फिर मुंतशिर हुई थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसका बस चलता तो वहीं खड़े खड़े गायब होकर अपनी इस गलती का अजाला कर देती। सर, ये मोहतरमा आपसे मिलना चाहती हैं। हन्नान अपने मेहमान को अलविदा करके पलटा ही था कि रिसेप्शन वाली लड़की ने उसे आगाह किया। जी, किस सिलसिले में? हन्नान ने एक लम्हे रुक कर उसकी शक्ल बगौर मुलाहिजा की थी। चेहरे पर शनासाई की कोई रमक ना जागी। मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अपनी खिफत मिटाते हुए उसने कदरे हमवार लहजे में कहा, तो वो नासमझी के आलम में उसे देख कर रह गया। प्रोफेशनल लाइफ में रोजमर्रा कई बार इस सूरत हाल से गुजरना पड़ता था। अमूमन जॉब की ख्वाहिशमंद ख्वातीन और हजरात जब किसी सिफारिश के साथ उसके पास आते थे तो अकेले में मुलाकात की डिमांड ही करते, लेकिन इस लड़की के चेहरे के तासुरात उसकी अंदरूनी कशमकश के आईनादार थे। सो कुछ सोचकर उसने अपने ऑफिस का दरवाजा उसके लिए वाह किया था। जी फरमाइए। टेबल पर उसके मुकाबिल बैठते हुए वो मतलब की बात पर आया था। मैं अबीरा एतजाज हूँ। उसने यूं बताया जैसे अबीरा एतजाज होना कोई जुर्म हो। अबीरा एतजाज? मुकाबिल के लबों ने उसका नाम दोहराया था। आंखों में उलझन लिए उसने अपने सामने सर झुकाए बैठी उस लड़की को देखा था और अगले ही पल ज़हन ने शनाख्त के मराहिल तय किए थे। जब पहचान लिया था तो हाल अहवाल पूछना भी लाजमी था। अबीरा ने झुका सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मैं ठीक हूँ, अब्बा आपको याद कर रहे थे। उनकी तबीयत ठीक होती तो वो खुद राब्ता करते आपसे। उसने एक ही सांस में अपनी आमद का मकसद बयान किया था। खैरियत? वो चौंका। क्या हुआ उन्हें? 1 माह पहले फॉलेज का अटैक हुआ था। घर का एड्रेस आपको मालूम है ना? वो गालिबन उसकी आमद को कंफर्म करना चाह रही थी। हन्नान ने बेइख्तियार उस बात में सर हिला दिया था। बाबा की जिंदगी में कई बार वो वहां गया था। रास्ते कौन सा बदलते हैं। ओके, मैं चलूंगी। आपका काफी वक्त लिया। वो एकदम से खड़ी हो गई। उसकी अचानक आमद पर इस कदर हैरान था वो कि उसे रस्मी तौर पर भी रोक न पाया। वो जिस तरह आई थी ऐसे ही चली भी गई। वो इस्तरारी अंदाज में तीसरी मंजिल पर मौजूद अपने ऑफिस की खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ था। ब्लाइंड्स हटाने पर नीचे का मंजर वाजे हुआ था। वो रोड पर खड़ी ट्रैफिक के सीले रवां के थमने के इंतजार में खड़ी थी। हन्नान को अपनी लापरवाही पर अफसोस सा हुआ। कम अज कम वो उसे ड्रॉप तो करवा ही सकता था। इससे पहले वो ड्राइवर को कॉल करता वो अपने रूट की बस में सवार हो चुकी थी।
وہ گہری سانس لے کر ٹیبل تک پلٹ کر آیا۔ اس لڑکی کے کپکپاتے لب اور اداس آنکھیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں مونتے ہوئے اس نے اپنے مرحوم بابا سے شکوہ کیا تھا۔ ہر دن پچھلے دنوں کی نسبت زیادہ مصروف گزرنے لگا تھا۔ معاملات تھے کہ الجھتے جا رہے تھے۔ بہروز بھائی اور سمیر نے بابا کے ویل اسٹیبلش کاروبار کو ڈبونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کچھ انہیں ماما کی بھی شہ تھی جو وہ اتنے عرصے اپنی منمانی کرتے رہے تھے۔ حنان کو اچھی طرح یاد تھا کہ بابا اپنے آخری دنوں میں بارہا اس سے ان دونوں کے رویوں کی شکایت کرتے ہوئے لوٹ آنے کو کہتے رہے۔ وہ ہر بار ان سے جلد واپسی کا وعدہ کر لیتا، لیکن دیار غیر میں بھی بہت بکھیڑے تھے اس کی جان کو۔ یوں وہ آج کل کا کہتے کہتے اس دن پاکستان پہنچا جب بابا دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو کر اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے مون چکے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق تھا جس سے نکلنے میں اسے مہینوں لگے۔ جب اس نے آفس جوائن کیا تو پتہ چلا کہ جو کچھ بابا کی زندگی میں ہو چکا تھا اب حالات اس سے بھی سوا تھے۔ اب تو ماما کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ سمیر تو بے شک نا تجربہ کار تھا، لیکن بہروز بھائی کیوں سب سنبھال نہیں پائے؟ یہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مست اور مگن تھا، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا قائل۔ اگر کوئی مشکل میں تھا تو وہ حنان تھا۔ کچھ اس کی طبیعت میں احساس ذمہ داری تھا تو کچھ بابا کی زندگی بھر کی محنت رائے گا نہ جانے کی چاہ۔ وہ گزرتے 2 برسوں میں صحیح معنوں میں مشین بن کر رہ گیا تھا۔ کبھی اتنا وقت ہی نہ ملا کہ فرصت سے بیٹھ کر زندگی کے کھاتوں میں اپنے سود و زیاں کا حساب و کتاب کرتا۔ ایک دادی تھیں جو اس کو یوں دن رات ایک کرتے دیکھ کر کڑھا کرتی، تو میرے مجید کا عکس ہے، اسی کی طرح زمانے بھر کا غم سمیٹے ہوئے ہے اپنے اندر۔ وہ جھریوں زدہ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھام کر اپنے بیٹے کا چہرہ کھوجتی۔ آپ کو ابا سے بہت پیار تھا نا دادی جان؟ وہ ان کی جھلملاتی آنکھیں دیکھ کر سوال کرتا۔ اولاد سے کسے پیار نہیں ہوتا، اور وہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ اپنے تئیں اس کے بھول پن پر ہنس دیتی اور وہ بے اختیار ان کا موازنہ اپنی ماں سے کرنے لگتا، جن کی آنکھوں میں اس نے آج تک ممتا کے یہ جھلملاتے رنگ نہیں دیکھے تھے۔ بہروز بھائی اور سمیر بھی تو ہیں، ہر حال میں خوش رہنے والے۔ میں پتہ نہیں کیوں لوگوں سے اتنی توقعات وابستہ کر لیتا ہوں کہ پھر مطمئن نہیں ہو پاتا۔ وہ اس میں بھی خود کو قصوروار ٹھہراتا تھا۔ بہرحال اب تو وہ گزرے دنوں کی یہ ساری باتیں بھول چکا تھا۔ نہ صرف یہ سب کچھ، بلکہ ساتھ ہی اپنی زندگی سے وابستہ ایک اور حقیقت کو بھی یکسر فراموش کر چکا تھا، جس نے اس دن اچانک اس کے آفس آ کر اپنے وجود کی پہچان کروائی تھی۔ وہ بابا کی ہر بات پر آنکھیں موند کر اعتبار کرتا تھا۔ وہ دن اسے اچھی طرح سے یاد ہے۔ بابا نے کہا تھا، حنان، میں تم سے تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کا اختیار مانگوں تو؟ انہوں نے اپنی اسٹڈی میں اسے بلوا کر ڈائریکٹ ہی استفسار کیا تھا۔ میں نے آپ کو کبھی کسی بات کے لیے انکار کیا ہے کیا؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنے دل کی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ بابا ہچکچا رہے تھے۔ میرے دل کی مرضی آپ کی کسی بھی خواہش سے بڑھ کر نہیں ہے، سو میرے عظیم والد محترم، آپ حکم کیجئے۔ وہ گھوم کر ان کی کرسی کی پشت پر آ گیا تھا۔ تم اعتزاز کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ انہوں نے فوراً سوال کیا۔ میں اور شادی؟ اس نے ان کی بات تو جیسے سنی ہی نہیں۔ اگر تمہیں اعتراض ہو تو کوئی بات نہیں۔ بابا کی آنکھوں کی جوت کچھ مدھم سی ہوئی تھی۔ بات اعتراض کی نہیں ہے بابا، ابھی میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، میں نے کیریئر بنانا ہے ابھی۔ وہ آنکھوں میں الجھن لیے گھوم کر ان کے مقابل آ بیٹھا۔ اس کا حل بھی ہے، وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ ہم ابھی صرف نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی کچھ سالوں بعد جب تم اسٹیبلش ہو جاؤ گے جب کروا لیں گے۔ بابا کا پلان مکمل تھا۔ لیکن بابا ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہے، اور ماما بھلا مانیں گی؟ اس نے ان کی توجہ ایک اور پہلو کی طرف دلوائی۔ خبردار، اپنی ماما کے سامنے کوئی ذکر بھی نہ کرنا تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ اعتزاز کے نام سے بھی خار کھاتی ہیں۔ یعنی آپ میرا خفیہ قسم کا نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ اتنی سنجیدہ گفتگو کے دوران بھی اسے ہنسی آ گئی تھی۔ فی الحال کچھ ایسا ہی ہوگا۔ تم مجھے صرف یہ اطمینان دلوا دو کہ تمہیں کوئی اور لڑکی تو نہیں پسند، کوئی کمٹمنٹ ہے تمہاری؟ کیونکہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتا کہ انجانے میں ہی صحیح تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ ہو جائے۔ بابا نے بغور اس کا چہرہ جانچا۔ کمٹمنٹ تو میری کوئی نہیں ہے بابا،
لیکن آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیجئے، ماما سے اس بات کو چھپا کر آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ راز تو نہیں رہے گی، لیکن ہاں، اس وقت یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ ساری سچویشن کو ہینڈل کریں۔ اس نے انہیں صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کرتے ہوئے گویا فری ہینڈ دیا تھا۔ اوکے ڈن، ڈونٹ وری۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئے تھے۔ ابھی تو مجھے اعتزاز سے بھی بات کرنا ہوگی اور اسے منانا تمہیں منانے سے کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ بھابھی کی اچانک وفات کے بعد سے وہ عبیرہ کی ازہر ٹینشن لیے بیٹھا ہے۔ دور پار کے رشتہ داروں کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں۔ آنسو سے روتا ہے باقاعدہ، بھابھی کو یاد کر کے اور عبیرہ کے مستقبل کا سوچ کر۔ اسے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہر ایرے غیرے کو بلا لیتا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی جو اس نے قدرے غیر دلچسپی سے سنی تھی۔ لیکن حنان، ایک بات کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ میرے چاروں بچوں میں صرف تم ہو جس میں مجھے اپنی ذات کی جھلک نظر آتی ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جیسی آرٹیفیشل زندگی میں نے گزاری ہے تم کبھی بھی اپنے لیے ایسی زندگی پسند نہیں کرو گے۔ سو مائی ڈیئر سن، میں تمہاری زندگی میں وہ سارے رنگ بھرنا چاہتا ہوں جن کی کبھی میں نے خواب دیکھے تھے۔ بابا کے لہجے میں ان کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیوں کی چبھن تھی۔ حنان انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ بابا اتنی آسانی سے اپنا اندر کسی کے سامنے نہیں کھولتے تھے، لیکن اس وقت انہیں دیکھ کر ان کے اندرونی کرب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اوہو بابا، آپ نے گارنٹی دی تھی کہ ساری سچویشن کو آپ خود ہینڈل کریں گے، لیکن مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے اسی ادھیڑ بن کا شکار تھا۔ اعتزاز انکل سے تو وہ اسی دن بھی جا کر مل سکتا تھا، لیکن اس کی صورت دیکھ کر جو سوال انہوں نے کرنا تھا اس کا جواب اس کے پاس تاحال نہ تھا۔ ماما اس کے لیے ایشل کو نظر میں رکھے ہوئے تھی جو فروا کی نند تھی۔ فروا ان تینوں بھائیوں کی چھوٹی اکلوتی بہن تھی جو ہر دوسرے روز ایشل نامہ کھول کر بیٹھ جاتی۔ ماما بھی حنان پر دباؤ بڑھائی جا رہی تھی۔ ایسے میں اپنے نکاح کی خبر بریک کرنا عبیرہ اعتزاز کی زندگی کو عذاب بنانے کے مترادف تھا۔ ماما نے زندگی میں اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر انکار سننا نہیں سیکھا تھا۔ وہ یہی چاہ رہا تھا کہ پہلے ماما کو ذہنی طور پر تیار کر لے، پھر حقیقت ان کے سامنے لائے، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی وہ یہ کام نہ کر سکا تھا۔ اس دن بھی ناشتے کی ٹیبل پر اپنے مقابل ماما کو آ کر بیٹھتے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ ماما اپنی بے حد مصروف زندگی میں روٹین سے ہٹ کر کسی کے لیے چند لمحے نکالتی تھی تو وہ بے سبب نہیں ہوتا تھا۔ آج فروا کو سسرال سمیت ڈنر پر انوائٹ کیا ہے میں نے۔ انہوں نے نیوز پیپر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ تو وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بنا تھا۔ حنان، انہوں نے تنبیہی انداز میں اسے گھورا۔ میں تمہیں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ ڈنر پر تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ ایشل بھی آئے گی۔ ماما پلیز، اس نے احتجاج کیا۔ میں نے آپ کو کلیئر بتا رکھا ہے کہ ایشل میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اور ابھی میرا شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور ہر دفعہ کی طرح میں آج بھی یہی پوچھوں گی کہ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، انہوں نے ہونٹ سکیڑے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اپنی دادی سے تمہاری جو لمبی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں ان کا یہی انجام ہوگا۔ کیسا انجام؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ماما دن چڑھے سو کر اٹھتی تھی، پھر سارے دن کی سوشل ایکٹیویٹیز کے بعد رات گئے گھر آتی، لیکن اس کے معاملات کی ایک ایک خبر ان کے پاس ہوتی تھی۔ اگر تم اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی مجید کو مجھ سے دور کرنے کے جتن کیے ہیں۔ ماما کی سوچ سسرال اور سسرال سے وابستہ رشتہ داروں کے بارے میں وہی روایتی سی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، عائشہ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، اس نے حتی الامکان ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اور وہ دوسری؟ انہوں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے نام یاد کرنا چاہا۔ کم آن ماما، فاطمہ بہت چھوٹی ہے اور میں نے ان دونوں کو ہمیشہ اپنی بہنیں ہی سمجھا ہے۔ آپ کم از کم یہ خدشہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ میں پھپھو کے گھر شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور ویسے بھی پھپھو بہت خوددار ہیں، وہ مجھ سے پیار ضرور کرتی ہیں، لیکن ایسی کوئی سوچ ان کی ذہن میں نہیں تھی۔ اس نے بڑے رسان سے اپنی اور پھپھو دونوں کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی تھی۔ ہاں، صرف خودداری ہی تو ہے تمہارے باپ کے خاندان میں۔ وہ زہر خوند ہوئی، وہ لب بھینچ کر خاموش رہ گیا۔ بہرحال فروا اور اس کے سسرال والے آج آ رہے ہیں۔ ماما اس بار اس کا جواب سنے بغیر ٹیبل سے اٹھ گئی تھی
وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ الجھی ہوئی طبیعت اور الجھ گئی تھی۔ نہ جانے وہ ماما سے دو ٹوک بات کیوں نہیں کر پاتا تھا، ورنہ سمیر اور بہروز بھائی بھی تھے، ماما کی طرح ہی منہ پھٹ اور بدلحاظ۔ شادی کے معاملے پر انہوں نے البتہ ماما کو مایوس نہیں کیا تھا۔ شاید ان سب لوگوں کے مفادات مشترکہ تھے، صرف وہ ہی تھا جو مفادات کے اس کھیل میں اپنی پوزیشن خود واضح نہیں سمجھ پایا تھا۔ آفس جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ دادی کے پاس آ بیٹھا۔ دادی کی دنیا اس چھوٹی سی اینکسی تک محدود تھی جہاں بابا کی ڈیتھ کے بعد ماما نے ان کو منتقل کر دیا تھا۔ حنان نے اس پر بھی پرزور احتجاج کیا، لیکن دادی نے خود ہی اس کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر لیا۔ اب بھی اس کے قدم اینکسی کی طرف بڑھ گئے تھے، جو گھر کی مرکزی عمارت سے ہٹ کر لان عبور کر کے دوسری طرف ذرا سی پیچھے تھی۔ آ گیا میرا بیٹا؟ دادی کی آنکھیں اس کو دیکھتے ہی روشن ہو جاتی تھی۔ جی دادی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر تخت پر ہی نیند دراز ہو گیا تھا۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ آج صبح سے میرا دل تمہارے لیے اداس تھا۔ اچھا، پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بلوایا؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ تو خود آئے گا۔ ان کی نرم لیکن نحیف انگلیوں کا لمس وہ اپنے بالوں میں محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے حنان، تو پریشان ہے؟ جب کافی دیر تک آنکھیں موندے وہ یوں ہی لیٹا رہا تو دادی نے پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ ہاں ہوں تو، اس نے چھپایا نہیں تھا۔ میری بات مان لے تو اپنا گھر بسا لے، سکھی ہو جائے گا۔ ماما کے ہوتے ہوئے یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ وہ تلخ سی ہنسی ہنسا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ دادی کی انگلیاں اس کے بالوں میں تھم گئی۔ فروا کی نند پسند کر رکھی ہے انہوں نے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ میں کچھ نہیں چاہتا، لیکن کیا؟ دادی نے اس کی ادھوری بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر سوال کیا۔ حنان، تو کچھ بھول تو نہیں رہا نا؟ ان کی آواز آہستہ ہو گئی تھی۔ حنان نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ دادی، آپ کو معلوم ہے؟ وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جان گیا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہاں، مجید مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ اور یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا جو اس نے صرف تیرے لیے کیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ گزرے دنوں کی یاد نے ان کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ میں اب کیا کروں؟ ابیرہ آئی تھی میرے آفس، اعتزاز انکل نے بلوایا ہے مجھے۔ تو گیا تھا ملنے؟ کہاں جا سکا ہوں دادی، یہی تو مسئلہ ہے کہ ان سے جا کر کیا کہوں گا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو بالآخر تیار ہو گیا تھا۔ اگر میں اس لڑکی کو لے کر یہاں آتا ہوں اپنی بیوی کی حیثیت سے، تو ماما کا تو معلوم ہے نا آپ کو، نہ صرف طوفان کھڑا کریں گی بلکہ اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیں گی۔ اور دوسری طرف اگر میں نکاح کی طرح رخصتی بھی خاموشی سے کروا کر اسے الگ گھر میں رکھوں تو بھی یہ بات زیادہ عرصے تک نہیں چھپی رہ سکتی۔ اور ویسے بھی میں یہی چاہوں گا کہ جو مقام بہروز بھائی اور سمیر کی بیویوں کا اس گھر میں ہے وہی میری بیوی کو بھی ملے۔ اگر ماما اسے قبول نہیں کریں گی تو باقی لوگوں کے رویوں کی کیا گارنٹی ہے، اور میں کم از کم یہ برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن حنان، تو اعتزاز کے پاس فوراً چلا جا، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، ورنہ وہ یوں ابیرہ کو تیرے آفس نہ بھیجتا۔ دادی کے لہجے میں تشویش تھی۔ انہوں نے اگر رخصتی کا کہا تو؟ اس کا مسئلہ وہیں پر تھا۔ دیکھ لیں گے، تو اس سے مل کر تو آ، اسے اطمینان ہو جائے گا۔ دادی نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو اس نے بھی سر ہلا دیا تھا۔ شام کو ہی جاؤں گا، اس نے ارادہ کیا۔ شام کو اعتزاز انکل کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر گاڑی بغیر کسی دقت کے رواں دواں تھی۔ کئی مانوس سی گلیاں مڑ کر اگلی گلی نسبتاً کم چوڑی تھی۔ گاڑی وہیں کھڑی کر کے اس نے لاک کی اور گلی کی سمت قدم بڑھا دیے۔ 1 2 3 4 بچپن کی گنتی تھی۔ 4 دروازے چھوڑ کر 5واں دروازہ اعتزاز انکل کا تھا۔ ڈور بیل بجنے کی آواز باہر گلی تک آ رہی تھی۔ تیسری بیل پر قدموں کی چاپ ابھری۔ کون ہے؟ آہستہ آواز میں اندر سے پوچھا گیا تھا۔ آواز یقیناً ابیرہ کی تھی۔ اتنا اندازہ تو حنان کو ہو گیا تھا۔ میں ہوں حنان، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ دروازہ کھول کر سائڈ پر ہو گئی تھی۔ بڑا سا صحن عبور کر کے برآمدے میں پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے وہ وہیں رک گئی۔ اعتزاز انکل؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں ابیرہ کو دیکھا۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے، ابیرہ نے مشینی انداز میں جواب دیا۔ حنان کو شوق لگا تھا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے پھر کھڑا ہو گیا۔ 4 روز پہلے
ابیرہ کرسی کی پشت پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ حنان سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے لیٹ ہو گیا تھا۔ گھر میں اور کون ہے؟ گھر کی خاموشی محسوس کر کے وہ چونکا۔ کوئی نہیں۔ ابیرہ کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ اعتزاز انکل کی کہانی بابا نے تو سنائی تھی اس کو۔ سوتیلے بہن بھائی اور دور پار کے رشتہ دار سب ہی خود غرض تھے۔ اسے یقین آ گیا تھا۔ رات میں پڑوس سے آپا جی آ جاتی ہیں، جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ بمشکل اس نے بات پوری کی۔ وہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ذہن کئی اطراف میں گردش کر رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کا اور اپنا رشتہ بھول بھی جائے تو اعتزاز انکل کی بیٹی کو وہ یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، اگر کسی ہاسٹل میں رہائش مل جائے تو… وہ انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ وہ تو سب ہو جائے گا یار۔ حنان کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ میں اپنے ڈاکیومنٹس آپ کو دے دوں؟ وہ فوراً سے بیشتر جواب چاہ رہی تھی کہ کیا پتا یہ ایک بار چلے گئے تو پھر آئیں گے بھی یا نہیں، اس لیے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا مسئلہ بھی صرف وہی حل کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ آپ تیاری کر کے رکھیے گا۔ آپا جی کو بھی بلوا لیجیے گا، ان سے مل کر کل میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ کہاں؟ وہ سراسیمہ ہو گئی۔ فی الحال اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، کچھ اور دیکھوں گا۔ دیکھ لیجیے گا کہ سامان مختصر ہو، باقی گھر لاک کر دیں گے۔ لیکن آپ مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ وہ بدستور پریشان تھی۔ آپ بے فکر رہیے، آپ میری ذمہ داری ہیں، میں پوری دیکھ بھال کر کے ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اس نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے تسلی دی۔ یہ اور بات کہ ذمہ داری کا لفظ بولتے ہوئے اسے اپنے آپ سے شرم آئی تھی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ باہر نکلا تو کئی لوگوں نے گلی میں چونک کر اسے غور سے دیکھا تھا۔ ابیرہ کی آکورڈ پوزیشن کا سوچ کر وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال سرے دست تو اسے پھپھو کے گھر جا کر اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ پھپھو کو مختصر ساری بات بتا کر اس نے فی الحال ابیرہ کی رہائش کے بابت دریافت کیا۔ پھپھو اور پھوپھا اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ شہر کے نسبتاً بہتر علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو 2 سال سے بسلسلہ روزگار ملیشیا میں مقیم تھا۔ پھوپھا ریٹائرڈ پرنسپل تھے اور پھپھو کی طرح ہی شفیق اور ملنسار۔ حنان کی زبانی پورا قصہ سن کر انہوں نے پہلے تو اس کی لاپرواہی اور غفلت پر شدید افسوس کا اظہار کیا، اور پھر پھپھو سے کہا کہ حنان کے ساتھ جا کر کل وہ خود ابیرہ کو لے کر آئیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ حنان کے سر سے ایک بڑا بوجھ سرک گیا تھا، لیکن ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ زندگی کی ترجیحات کو عرصر نو ترتیب دے کر اس نے بہت سی چیزوں کا ازالہ کرنا تھا۔ میں نے تمہیں ڈنر کے متعلق بتایا تھا نا؟ رات گئے جب وہ لوٹا تو ممی لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ان کی شدید ناراضگی کا احساس دلا گئے تھے۔ میں بزی تھا، وہ یہی کہہ پایا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ کہاں پر بزی تھے؟ آفس سے تو تم دوپہر کو ہی اٹھائے تھے۔ ماما کی اطلاعات اس کے متعلق ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی۔ ماما، میری پرسنل مصروفیات بھی ہوتی ہیں، میں دوست کے ساتھ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ تحمل سے کام لے گا، لیکن ماما کی جرح سے چڑھ گیا۔ حنان، تم اپنے بابا کی طرح مجھ سے بہت کچھ چھپانے لگے ہو۔ ماما جہاں دیدہ تھی، گہری جانچتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر نتیجہ اخذ کیا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ گو کے بات سچ تھی۔ رات سوتی جاگتی کیفیت میں گزری تھی۔ آپا جی نے تو ساری بات سن کر خاصے اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن اسے عجیب بے کلی تھی۔ آنے والے شب و روز کیسے ہوں گے اسے اندازہ تھا۔ چپ چاپ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں سے نکل کر تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ امی کی ڈیتھ کے بعد تو اسے بابا کا سہارا تھا۔ وہ سنبھل گئی تھی، لیکن بابا کے بغیر تو وہ بالکل بے صاحبہ ہو گئی تھی۔ لیکن تلخ حقیقت تھی کہ کسی کے جدا ہونے سے زندگی نہیں رکتی، سو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح لیکن زندگی کی دوڑ میں شریک تھی۔ اس گھر میں اس کی ماما اور بابا کی یادیں تھی۔ اس کو چھوڑنا اس کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، لیکن اسے امید تھی کہ وہ یہ مشکل کام بھی کر گزرے گی۔ اپنے ڈاکیومنٹس، امی بابا کی کچھ تصویریں اور چند جوڑے نسبتاً بہتر حالت میں تھے۔ اس نے رات کو ہی پیک کر لیے تھے۔ اب تو اسے انتظار تھا رات گزرنے کا اور پھر نیا دن طلوع ہونے کا۔ اذانوں سے ذرا دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ خواب میں اس نے بابا کو مسکراتے دیکھا تھا، جیسے اسے حوصلہ دے رہے ہوں۔ حقیقت میں اسے بڑی ڈھارس ملی تھی۔ خلاف توقع حنان ٹھیک 10 بجے پھپھو کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ پھپھو بہت محبت سے ملی۔
اعتزاز انکل کا افسوس کیا اور کافی دیر تک گلے سے لگا کر اسے تسلی دی۔ ذرا سی محبت پا کر اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ برسنے لگی۔ سوجی ہوئی مترنم آنکھیں اس کی رت جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ بابا کے بعد وہ اپنی ماں، دادی اور بہن بھائیوں کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، اور یہ لڑکی حقیقتاً کتنی تنہا تھی۔ حنان نے تعصب سے لب بھینچ لیے۔ پھپھو نے آپا جی کے ساتھ مل کر گھر کو لاک کیا۔ وہ تو سن ہوتے وجود کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اپنا گھر تو ہر لڑکی کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن ایسی رخصتی کسی کی نہ ہو۔ اس کو لگا اس نے اپنے آنسوؤں کو نہ بہنے دیا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ حنان نے اس کا سامان گاڑی میں رکھا اور وہ آپا جی سے مل کر پھپھو کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں سے گزر رہی تھی۔ یہ اس کا اپنا شہر تھا، لیکن اس وقت اسے سارے منظر انجانے لگ رہے تھے۔ پھپھو کے گھر اس کا والہانہ استقبال ہوا۔ عائشہ اور فاطمہ دونوں نے اسے بھرپور پروٹوکول دیا۔ پھوپھا جان بھی بہت محبت اور اپنائیت سے ملے تھے۔ دل کو یکے بار ڈھارس ہوئی۔ امید ہے یہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عائشہ اور فاطمہ اچھے مزاج کی ہیں تو کزنز، لیکن میرے لیے بہنوں کی طرح ہیں۔ امید ہے ان کے ساتھ آپ کا اچھا ٹائم گزرے گا۔ پھپھو کچن میں گئیں تو حنان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ آپ آیا کریں گے یہاں؟ عبیرہ نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل آیا کروں گا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ ویسے آپ میرا نمبر بھی لے لیں، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو کال کر لیجیے گا۔ حنان اس کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ فون ہے نا آپ کے پاس؟ اسے اچانک ہی خیال آیا تھا۔ وہ خفت زدہ سے انداز میں نفی میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ گھر پر PTCL تھا، بابا کے پاس موبائل بھی تھا جو ان کے آخری دنوں میں خراب ہوا تو پھر صحیح نہ کروایا جا سکا۔ اٹس اوکے، میں لا دوں گا۔ حنان نے کوئی اور سوال نہیں کیا تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، میں کچھ دنوں تک خود ہی لے لوں گی۔ ڈونٹ وری، میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ میری ذمہ داری ہیں۔ اگرچہ مجھ سے اس سلسلے میں بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں، بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اور میرا خیال ہے مجید میر اور اعتزاز احمد کے مابین جو تعلق تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر تم میرے نکاح میں بھی نہ ہوتی تو میں پھر بھی وہی کرتا جو اب کر رہا ہوں۔ بات کے اختتام تک وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ نکاح کے لفظ پر عبیرہ نظریں جھکا کر رہ گئی تھی۔ شکر ہے یہ حقیقت یاد ہے ان کو اب تک۔ اس دن وہ زیادہ دیر تک نہیں رکا تھا، لیکن اگلے روز آفس سے واپسی پر آیا تو اس کے لیے موبائل بھی لے کر آیا تھا۔ اس میں نے اپنا نمبر بھی محفوظ کر دیا ہے۔ وہ عبیرہ سے بات کر رہا تھا اور پھپھو دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اللہ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے، کتنی اچھی جوڑی ہے۔ انہوں نے دل سے ان کی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی۔ عبیرہ کا تو دل کسی حد تک لگ ہی گیا تھا۔ عائشہ اور فاطمہ اسے ایک لمحے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ کہنے کو اس گھر میں 4 افراد تھے، لیکن پھر بھی خاصی رونق لگی رہتی۔ عبیرہ نے کچن کے کاموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اسے غیر معینہ مدت تک یہاں رہنا تھا تو اپنی جگہ خود بنانی تھی۔ پھپھو، میں چاہتی ہوں کہ میں جاب کروں۔ وہ پھپھو کے پاس بیٹھی ان کی قمیض میں بٹن ٹانک رہی تھی کہ اچانک کچھ خیال آنے پر بولی۔ پھپھو کی اچھی نیچر کے باعث وہ کچھ ہی دنوں میں ان سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ مجھے تو بیٹا کوئی اعتراض نہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ تم حنان سے مشورہ کر لو۔ پھپھو نے کپڑے سمیٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ ویسے یہ خیال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بغیر جھجکے مجھے بتا دیا کرو۔ تم میرے لیے عائشہ اور فاطمہ کی طرح ہی ہو بیٹا۔ پھپھو سمجھی کہ وہ اپنی کسی ضرورت کے باعث ایسا کر رہی ہے۔ نہیں پھپھو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں محض اس لیے کہہ رہی تھی ذرا مصروفیت ہو جائے گی۔ وہاں تو میں ٹیوشن پڑھاتی تھی تو کافی وقت گزر جاتا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، پھپھو نے ٹال دیا۔ وہ حنان سے بنا پوچھے اس کو جواب نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے حنان کو فون کر کے اسے عبیرہ کی خواہش کے بارے میں بتایا تھا۔ جاب کی کیا ضرورت ہے پھپھو؟ جاب کے ساتھ کئی مسائل ہوتے ہیں۔ وہ گھر میں رہنے والی سادہ سی لڑکی ہے، وہ ہر سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں 2-4 روز میں چکر لگاؤں گا تو اس سے بات بھی کر لوں گا۔ لیکن پھر 2-4 دن کی جگہ 2 ہفتے گزر گئے۔ پھپھو دادی کے پاس گئی تھی، وہاں سے پتا چلا کہ وہ کسی ایگزیبیشن کے سلسلے میں جاپان گیا ہوا ہے۔ مجید بھائی نے اس لڑکی کو مصیبت میں ڈال دیا۔ ماں اور بھائیوں کے دوہرے معیار، کاروباری مصروفیت، ایک اکیلی اس کی جان کرے تو کیا کرے۔ ماں کے سامنے پھپھو نے دل کے جذبات کا اظہار کیا۔ سچ بتاؤں اماں، مجھے تو اس لڑکی پر بڑا ترس آتا ہے۔ حنان اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھانا تو چاہ رہا ہے،
لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ جذباتی لحاظ سے اس کی اس لڑکی کے ساتھ کوئی وابستگی تو ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جائے. لیکن 1 آدھ سال یہ معاملہ ایسے ہی لٹکا رہا تو اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ سچ پوچھے تو مجھے تو ہال آتے ہیں. پھپھو بھی اتنے دنوں سے کسی سامع کی تلاش میں تھی تو اپنا تجزیہ لے کر بیٹھ گئی. ہاں مشکل تو ہے. عافیہ تو دونوں بہویں دولت کے پلڑے میں تول کر لائی ہے. لیکن میرے مجید کی نیت صاف تھی. اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا. دادی نے انہیں تسلی دی. تو اسے مجھ سے ملوانے تو لے آتی. کیسی ہے وہ؟ اعتزاز کی بیوی تو بڑی خوبصورت تھی. دادی کے لہجے میں اشتیاق تھا. عبیرہ بھی بہت پیاری ہے اماں، لیکن میں یہاں نہیں لا سکتی. بھابھی کو بھنک بھی پڑ گئی نا تو بہت برا ہوگا. چل اچھا موسم ذرا بہتر ہو جائے تو میں آؤں گی تیری طرف. دادی نے ان کی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا. گھر آ کر پھپھو نے اسے حنان کے جاپان جانے کے متعلق بتایا تو اس کا دل افسردہ سا ہو گیا. اسے یہاں آئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ان 2 ماہ میں مختصر سی کال کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اس نے. سچ تو یہ ہے کہ عبیرہ کو خود بھی اپنے مستقبل کا اندازہ تھا، اسی لیے اس نے جاب کی بات کی تھی تاکہ کسی نہ کسی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے. سدا پھپھو کے گھر تو رہ نہیں سکتی تھی نا. بہرحال فی الوقت اسے حنان کی واپسی کا انتظار ہی کرنا تھا. جاپان سے واپسی پر کئی دن تو اسے اپنی روٹین سیٹ کرنے میں لگ گئے. ایک دن دفتر سے جلدی اٹھا تو پھپھو کے گھر کا رخ کیا. عائشہ اور فاطمہ نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا. حنان تم بہت لاپرواہ ہو گئے ہو. عائشہ نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا. اب دادی اور پھپھو کے ساتھ تم بھی لیکچر دیا کرو گی مجھے؟ وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا. سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے. پھپھو کدھر ہے؟ ابو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں. کیوں خیریت؟ ہاں بس ٹیمپریچر ہو رہا تھا 2 دن سے. خود ہی میڈیسن لے رہی تھی لیکن آج ابو زبردستی لے کر گئے ہیں. اور عبیرہ؟ شکر ہے اس کو بھی پوچھ ہی لیا جس کو سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا. بہرحال وہ چائے بنا رہی ہے، میں بلاتی ہوں اسے. عائشہ اٹھ کر چلی گئی. السلام علیکم. کچھ ہی دیر میں عبیرہ چائے کی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں چلی آئی تھی. وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ حنان نے موبائل اسکرین سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. پہلے کی نسبت وہ کمزور ہو رہی تھی. میں ٹھیک ہوں. وہ ٹیبل پر چائے رکھ کر پلٹنے لگی تھی کہ حنان نے اسے آواز دے ڈالی. کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو یہاں. جی. وہ کسی معمول کی طرح اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئی. تو تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ جی سوچ تو رہی تھی. کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کوئی فائنینشیل پرابلم ہے؟ اس نے چونک کر حنان کو دیکھا. اپنا فیوچر کسی حد تک سیکیور کرنا چاہتی ہوں. اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ 2 ٹوک بات کرے گی. تمہارا ماسٹرز کس سبجیکٹ میں ہے؟ حنان نے پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر جمائیں جیسے اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو. ماسٹرز تو نہیں، گریجویشن کی ہے. وہ شرمندہ ہو گئی تھی. بابا کی بیماری کی وجہ سے اس نے گریجویشن بھی جیسے تیسے مکمل کی تھی. اوکے، پھر پہلے تو تم ماسٹرز کرو گی کیونکہ گریجویشن کی بنیاد پر تو تمہیں کوئی بھی اچھی جاب نہیں ملے گی. حنان نے فوراً فیصلہ سنایا تھا. ڈن ہو گیا. پھر میں انفارمیشن لے کر آتا ہوں کہ ایڈمیشن کب ہوں گے. ماسٹرز تو میں پرائیویٹ بھی کر سکتی ہوں. اسے حنان کی اپنے متعلق فیوچر پلاننگ کچھ مایوس کر گئی تھی. ایک دفعہ بھی تو اس نے اسے آئندہ زندگی کے حوالے سے کوئی امید نہیں دلائی تھی. انہی دنوں اچانک عائشہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی. اس کے جیٹ امریکہ میں مقیم تھے. وہ 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر پاکستان آ رہے تھے سو اس کے سسرال والوں نے نزدیک ترین تاریخ مانگ لی. پھپھو کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے. فوراً ملیشیا میں ماس کو کال ملا کر رابطہ کیا گیا. اس کی چھٹی کا بھی مسئلہ تھا لیکن اس نے جیسے تیسے کر کے اوکے کا سگنل دے دیا. تیاری تو پھپھو نہ جانے کب سے کر رہی تھی لیکن پھر بھی بازاروں کے چکر لگنے شروع ہو گئے. عبیرہ بھی اس موقع پر اپنی تمام تر یاسیت اور پسمردگی بھلا کر ان کی مدد کروا رہی تھی. بازار کا زیادہ تر کام تو پھپھو اور عائشہ ہی کر رہی تھی لیکن اس نے گھر کی طرف سے انہیں مکمل مطمئن کر دیا تھا. پھپھو کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی. حنان نے کئی بار چکر لگایا. عبیرہ کو مصروف سے انداز میں گھر کا حصہ بنے دیکھ کر اسے خاصی تسلی ہوئی. اسے انسیت سی محسوس ہونے لگی تھی اسے دیکھ کر. آج کل تو دادی بھی پھپھو کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی. انہوں نے عائشہ کو زبردستی پکڑ کر گھر بٹھا دیا تھا. بازاروں کے چکر لگانے والی لڑکیوں پر روپ نہیں چڑھتا. ویسے بھی اب تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے. عبیرہ کو مشفق سی دادی بہت اچھی لگی تھی. ان کی یاداشت بہت اچھی تھی.
اسے پاس بٹھا کر وہ اس دن کی بھی جزیات اسے سناتی جس روز عبیرہ کی ماما دلہن بن کر اعتزاز احمد کے گھر آئی تھی۔ عبیرہ پوری دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی۔ اس دن بھی پھپھو کے سسرال سے مہمان آنے والے تھے۔ وہ ان کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی، جولر سے جولری لے کر آنی تھی اور بھی کئی کام تھے۔ ابھی تو رات کے کھانے میں دیر ہے، تم حنان کے ساتھ چلی جاؤ۔ دادی نے ان کی ٹینشن دور کرنا چاہی۔ حنان دادی سے ملنے آیا تھا۔ ارے نہیں اماں، آپ کو نصرت آپا کی عادت کا پتہ ہے نا، اگر وہ پہلے پہنچ گئی اور میں گھر پر نہ ہوئی تو انہوں نے اس بات کو لے کر منہ ہی بنائے رکھنا ہے۔ ایسا کریں آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے کیا لینا ہے، میں عبیرہ کو ساتھ لے جاتا ہوں، اس کو شادی کے لیے شاپنگ بھی کروانی ہے، آپ کے کام بھی کر لیں گے ہم۔ حنان آج حقیقت میں اسی کام کے لیے آیا تھا۔ پھپھو اور دادی تو خوشی کے مارے گنگ ہو گئی۔ فٹافٹ عبیرہ کو تیار ہونے بھیجا، ساتھ ہی عائشہ کو بھی آنکھ سے اشارہ کیا کہ ذرا اسے ڈھنگ کی تیاری کروائے۔ عائشہ دادی کا اشارہ پا کر عبیرہ کے پیچھے ہی چلی گئی، اور عبیرہ، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حنان نے از خود اس کا نام لیا ہے۔ چون چرا کیے بغیر اس نے عائشہ کی ہدایات پر عمل کیا تھا۔ قدرے جھیمتے ہوئے وہ حنان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ اسے حنان کے ساتھ جاتا دیکھ کر سب لوگ خوش تھے۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود حنان نے دل کھول کر اسے شاپنگ کروائی تھی۔ کتنی مکمل شخصیت تھی حنان کی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے خود پر رشک آ رہا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس کا مسکرانا، چلنا پھرنا، اس کی حرکات و سکنات، سب کی سب اس کے ذہن پر نقش ہو رہی تھی۔ کمال ہے یار، تمہارے ساتھ تو شاپنگ کرنا بڑا آسان ہے، ورنہ خواتین تو سنا ہے ایک سوٹ پسند کرنے میں کئی گھنٹے لگا دیتی ہیں۔ حنان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ عبیرہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو آج مکمل طور پر اس کی شخصیت کے حصار میں آئی ہوئی تھی۔ یہ دن آنے والی کئی راتوں تک اس کے خوابوں میں آنا تھا، یہ تو طے تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نصرت پھپھو نے شربت پیش کرتی عبیرہ کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ عبیرہ ہے، مجید کے مرحوم دوست کی بیٹی۔ دادی نے جو بیانیہ جاری کیا وہ سب کو چونکا گیا، کیونکہ ابھی تک یہی طے پایا تھا کہ اس کا تعارف پھوپھا جان کے کسی دوست کے حوالے سے کرایا جائے گا۔ اماں، آپ نے نصرت آپا کو حقیقت کیوں بتائی؟ آپ کو پتا ہے شادی میں عافیہ بھابی بھی آئیں گی، ان تک یہ تعارف پہنچا تو؟ پھپھو نے تنہائی میسر آتے ہی دادی سے سوال کیا۔ اس کو بھی یہی بتانا ہے، میں نے بہت سوچا ہے، یہی مناسب ہے، بے نام و نشان بہو کو تو وہ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ دادی نے توجیہ دی۔ اور اعتزاز بھائی کی بیٹی کو بہو کے طور پر قبول کر لیں گی وہ؟ پھپھو کو دادی کی سادگی پر تعجب ہوا۔ اللہ بہتر کرے گا، تم ابھی سے یہ سب سوچ کر ہلکان مت ہو۔ دادی نے پھپھو کو تسلی دی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ بہت بڑا رسک ہے جو وہ لے رہی ہیں۔ میری پریشانی کی فکر نہ کریں اماں، اصل مسئلہ اس بچی کا ہے۔ ویسے تو عافیہ بھابی ایک نظر کے بعد دوسری نظر بھی نہ ڈالیں، لیکن جب اعتزاز بھائی کا ذکر ہوگا تو وہ ضرور چونک جائیں گی۔ اور یہی سوال حنان نے بھی دادی سے کیا تھا جب اسے سارے معاملے کی خبر ہوئی۔ حنان، مصلحت پسندی اچھی چیز ہے بیٹا، لیکن کبھی کبھی مصلحت پسندی بزدلی بن جاتی ہے۔ کچھ فیصلوں کو مصلحت کے تابع نہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سیدھی سادی دادی نے کوئی سنی سنائی بات کہی تھی یا اپنی زندگی سے سیکھا سبق اسے سکھانا چاہا تھا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا، لیکن دادی پھر بھی، وہ شاید ان کی بات سے متفق نہیں تھا، لیکن کھلم کھلا اختلاف بھی نہیں کر پایا۔ تو مجھے صرف یہ بتا کہ تیری زندگی میں آج جو گومگو کی کیفیت ہے، اس کا سرا مجید کے تیرے نکاح کے فیصلے سے جا ملتا ہے نا؟ اگر مجید اس وقت مصلحت پسندی کی چادر نہ اوڑھتا تو تیرے لیے زندگی اتنی بیزار نہ ہوتی۔ میں بیزار نہیں ہوں دادی، بابا نے اپنی طرف سے میری بہتر زندگی کا سبب کرنا چاہا تھا، اس نے فوراً باپ کو کٹہرے سے نکالا۔ میں مجید کا فیصلہ غلط نہیں کہہ رہی بیٹا، عبیرہ کو دیکھے بنا ہی میرے دل نے مجید کے فیصلے کو درست قرار دے دیا تھا، اور اب ایسی موہنی اور تابع دار بچی کو دیکھ کر تو دل سے باقاعدہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ میں نے کہا کو چھپانے کے حق میں نہیں تھی، میں نے بڑا سمجھایا تھا اپنے مجید کو، لیکن وہ آنے والے وقت سے اچھی امید رکھتے ہوئے مصلحت کا شکار ہو گیا، اور اب عمل کی تمام تر ذمہ داری تیرے کندھوں پر ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے دادی؟ باہر کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کاروباری دنیا کے اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ وہ شخص اپنی زندگی کی الجھے ڈور سلجھانے کے لیے اس ضعیف العمر خاتون کی رائے کو فوقیت دے رہا تھا۔ ابھی تو شادی کے ہنگاموں سے فراغت پا کر میں عبیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میری دیکھ بھال کے لیے تجھے کسی ملازمہ کی ضرورت تھی نا،
ملازمہ میرا کتنا خیال رکھ سکتی تھی یہ مجھے بھی پتا ہے اور تجھے بھی. بس اب ابیرہ کو ہی لے کر جاؤں گی. یہاں نصرت نے محاذ کھولا ہوا ہے. معاذ کی ہونے والی ساس ہے اور اسے اس گھر میں معاذ کی موجودگی میں ایک جوان جہان لڑکی کا وجود گوارا نہیں. ساری دنیا ہی خدائی فوجدار بنی ہوئی ہے. اور وہاں ماما جو طوفان اٹھائیں گی وہ دیکھ لیں. سنبھال لیں گی آپ؟ حنان کو ان کی تجویز پسند تو آئی تھی. یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا. دل و دماغ پر سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا. پھر بھی دادی کا حوصلہ چیک کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کیا سنبھالنا ہے؟ تیری تجویز ہے تو خود ہی سنبھالنا. دادی مسکرائیں. وہ سر کھجا کر رہ گیا. لیکن حنان یہ سب کچھ عارضی ہوگا. تو نے جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا. اگر تو یہ رشتہ نبھا سکتا ہے تو تجھے خود راہ بنانی پڑے گی. اور اگر تیری نظر میں کوئی دوسرا حل ہے تو بھی صحیح فیصلہ تجھے ہی کرنا ہوگا. دوسرا حل؟ حنان چونکا. تیری اگر پیار محبت کی شادی ہوتی تو وہ پیار تجھے تیرے اپنوں کو قائل کرنے کے قابل بناتا, تیرے اندر ہمت پیدا کرتا. اب چونکہ تیری کوئی دلی اور جذباتی وابستگی تو ہے نہیں اس بچی سے, ایسے میں اگر تو اس کو اس کا جائز حق دلوا سکتا ہے تو بیٹا اس سے افضل تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. لیکن تو محض بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا چاہتا ہے تو اس بچی کو آزاد کر دے. ابھی اس کے پاس وقت ہے. اللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا. لیکن اگر 2-4 سال اور گزر گئے تو اس کے پاس شاید کچھ بھی باقی نہ رہے. دادی حنان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہی تھی. وہ پوتے کے دل و دماغ کو تحریک دینا چاہتی تھی جو اس لڑکی کے ساتھ ساتھ حنان کے خود کے لیے بھی ضروری تھا. لیکن وہ دونوں نفوس اس تیسری ہستی سے بے خبر تھے جو دروازے کے باہر اپنی قسمت سے شاکی دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی. کاش دادی حنان کی طرح وقت کو ٹالے جاتی. تلخ حقائق کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا اور حنان جیسے شخص کا ہو کر بھی اس کی زندگی سے نکل جانا قطعی آسان نہ تھا. شادی کی تقریبات میں دادی کی کئی باتوں کی گونج اگر ابیرہ کے کانوں میں آتی رہی تو حنان بھی اس سے دامن نہ چھڑا سکا. ابیرہ نے پوری کوشش کی کہ سر جھٹک کر سارے خیالات سے دامن چھڑا کر شادی کی ذمہ داریوں میں پھپھو کا ہر ممکن ہاتھ بٹائے, کیونکہ ان گزرے چند ماہ میں اس گھر سے وابستہ کسی بھی شخص نے غیریت کا احساس اسے ہونے نہیں دیا تھا. کسی حد تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی. مایوں مہندی کی تقریبات نسبتاً سادگی کے ساتھ گھر میں ہی کی گئی تھی جن میں قریبی رشتہ دار ہی مدعو تھے. حنان آیا ضرور لیکن ابیرہ سے آمنا سامنا چند ایک بار ہی ہو سکا. یہ اور بات کہ اس کا سوگوار حسن اور بہت سی نگاہوں کی زد میں رہا. ماما نے شادی والے دنوں سے بٹھا کر چھوٹا سا انٹرویو بھی لے لیا تھا کہ وہ ہر امکان پر سوچنے کی عادی تھی. حنان آیا تو ابیرہ اس وقت ماما کے پاس ہی بیٹھی تھی. وہ چونک گیا. اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ ماما کی ساتھ والی کرسی پر گرنے والے سٹائل میں بیٹھا تھا. یہ ابیرہ ہے, اعتزاز احمد کی بیٹی. ماما نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کا تعارف حنان سے کروایا تھا. جی مجھے معلوم ہے. حنان نے ایک نظر اس کے کنفیوز چہرے پر ڈال کر ماما کو دیکھا. ماما چونک سی گئی تھی. ہاں تم اپنی پھوپھو کے گھر آتے جاتے رہتے ہو, واقف ہو ہی گئے ہوگے. یہ میں نے کیسے سوچ لیا کہ تم اس کو نہیں جانتے ہوگے. ان کے لہجے میں طنز تھا یا صرف ابیرہ کو محسوس ہوا تھا. میں جاؤں آنٹی اب؟ وہ مؤدب سے اجازت مانگ رہی تھی. ماں بیٹی کی اس گفتگو میں اس کا ہونا غیر ضروری تھا. ابیرہ یہ دادی کی میڈیسن ہے, ان کو کہنا کہ ابھی کھا لے, ان کے سر میں درد تھا صبح سے. حنان نے اسے میڈیسن پکڑاتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا. وہ دوائی تھامتی سر ہلا کر پلٹ گئی. دادی کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی ہے. میں نے سوچا ہے ان کے لیے کوئی کیئر ٹیکر رکھ لوں 24 گھنٹوں کے لیے. حنان اس کے جانے کے بعد ماما سے مخاطب تھا. انہوں نے سر ہلانے پر اتفاق کیا کہ یہ بات ان کے لیے اتنی زیادہ اہم نہیں تھی جس پر وہ زیادہ سوچ و بچار کرتی. حنان کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا. قدرے پرسکون سے انداز میں بیٹھ کر وہ ہال کا جائزہ لینے لگا. یہ اور بات کہ بار بار نظریں بھٹک کر ابیرہ پر جا ٹھہرتی جو اپنی عمر کی لڑکیوں کے برعکس ایک عجیب سی سوگواریت لیے ہوئے تھی. وہ اچھی خاصی پرکشش لڑکی تھی لیکن چھوٹی سی عمر میں دنیا نے اتنے رنگ دکھائے تھے کہ اب کوئی خوشکن سوچ اس کے چہرے پر اپنا عکس نہیں چھوڑتی تھی. حنان کو افسوس ہوا. دادی کی کئی باتیں ایک بار پھر اس کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی. عائشہ کی شادی کے بعد نہ جانے حنان نے ماما کو کیا کہہ کر راضی کیا تھا وہ نہیں جانتی تھی. یہ اس کے لیے اہم بھی نہ تھا. اہم تھا تو یہ کہ وہ اینیکسی میں دادی کے پاس شفٹ ہو چکی تھی جہاں حنان کا دن میں کم از کم ایک چکر ضرور لگتا
عموماً وہ صبح کی واک سے واپسی پر دادی کے پاس چلا آتا تھا، کیونکہ باقی گھر تو اس وقت محو استراحت ہوتا۔ یہ اس کی شروع کی روٹین تھی۔ پہلے تو وہ دادی کو چائے بھی بنا کر دے دیا کرتا تھا اگر سرونٹ کوارٹر سے کوئی نہ آیا ہوتا تو۔ روٹین اب بھی وہی تھی، لیکن اب اس کے آتے ہی دادی کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ اور حنان کے لیے فریش جوس عبیرہ لے کر آتی تھی۔ زندگی قابل قبول ہو گئی تھی عبیرہ کے لیے بھی۔ نکاح میں رہتے ہوئے اپنے دل کو بالکل بے نیاز رکھنا مشکل ہو گیا تھا عبیرہ کے لیے۔ پھوپھو کے گھر رہتے ہوئے کئی دن بلکہ ہفتوں بعد حنان سے آمنا سامنا ہوتا، دل پر یاسیت سی تاری رہتی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے زندگی کے قافلے کو عارضی پڑاؤ نصیب ہوا ہو اور آنے والے سفر کا خوف اعصاب کو بوجھل کیے رکھتا۔ اور یہاں دادی کے ساتھ چھوٹی سی اینیکسی میں دل خود بخود خوش فہم ہوتا جا رہا تھا۔ روز اس کو دیکھنا، روٹین کے سوال جواب، دادی کے ساتھ گزارے اس کے چند لمحات جن میں وہ بھی شامل ہوتی، عبیرہ کو سارے دن کے لیے مثبت اشارے دے جاتے۔ لیکن زندگی اتنی سہل نہیں تھی۔ عبیرہ اعتزاز کے لیے تو شاید کبھی نہیں تھی۔ فروہ اپنے سسرال سے حنان اور ایشل کا رشتہ فائنل کرنے کے مطالبے کے ساتھ آ گئی تھی۔ میں اب اسی وقت واپس جاؤں گی جب بھائی اپنی رضامندی دے دیں گے ایشل کے لیے۔ اس نے جو کہا تھا اس پر عمل کرنے کا پکا ارادہ وہ کیے ہوئے تھی۔ سال سے اوپر ہو گیا تھا ایشل کے لیے حنان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے فروہ؟ تم کیا سمجھتی ہو میں اس طرح تمہاری یا تمہاری نند کی بچکانہ ضد پر شادی کر لوں گا؟ حنان نے اسے ڈانٹا تو وہ چہکو پہکو رونے لگی۔ آپ نے انکار کرنا تھا تو سال پہلے ہی کر دیتے، معاملہ یہاں تک تو نہ پہنچتا۔ میری کیا عزت رہ جائے گی اپنے سسرال میں؟ اور ایشل پر جان چھڑکتے ہیں عبید۔ اگر ایشل ہرٹ ہوئی تو وہ مجھے بھی خوش نہیں رہنے دیں گے عبید کے ساتھ۔ ہاں تو میں نے کب اقرار کیا تھا کہ تم میری طرف سے اپنے سسرال میں قول و اقرار کرتی پھرو؟ حنان تپا ہوا تھا۔ دیکھ رہی ہیں ماما آپ بھائی کو، انہوں نے انکار بھی تو نہیں کیا تھا کبھی، ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ فروہ نے اپنا رخ ماما کی طرف کیا جو پیشانی پر تیوری ڈالے یک ٹک حنان کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ کی طرف سے ایشل کے لیے انکار ہوا تو مجھ پر اس گھر میں زندگی عذاب ہو جائے گی۔ پلیز بھائی، میں جانتی ہوں اسے، وہ بہت جذباتی ہے، اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوگی، اور اس میں کمی بھی تو کوئی نہیں ہے، خوبصورت ہے، فورن کوالیفائیڈ ہے، اپنا برانڈ بھی سیٹ کر چکی ہے۔ فروہ آنسو پوچھ کر اب ایشل کی وہ خوبیاں اس کو بیان کرنے لگی تھی جن سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ ایشل اس کی کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی، اور وہ ان دنوں بھی اس کی یک طرفہ جذباتیت سے جو کافی حد تک بچکانہ پن لیے ہوئے تھی عاجز آ گیا تھا۔ اسے زہر لگتی تھی وہ لڑکیاں جو اپنی نسوانی وقار کو پسے پشت ڈال کر توجہ حاصل کرنے کے لیے عجیب سی حرکتیں کیا کرتی تھی۔ باہر جا کر وہ اسے بھول بھی گیا تھا، لیکن 2 سال پہلے فروہ کی شادی جب عبید سے ہوئی تو اس وقت سے وہ ایک بار پھر اس کے حصول کے لیے سرگرم تھی۔ عبید سے فروہ کا رشتہ اس وقت طے ہوا تھا جب وہ باہر تھا، وگرنہ شاید وہ اس فیملی میں اپنی بہن کی شادی کرنے کا سب سے بڑا مخالف ہوتا۔ تم رونا دھونا بند کرو فروہ، اور منہ ہاتھ دھو جا کر، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور تم حنان، آج نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ وہ زیرہ خاتون تھی۔ فروہ کو بھیج کر وہ حنان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر تم سمجھتے ہو یہ فروہ کی بچکانہ ضد ہے تو تم عقل و فہم سے کوسوں دور ہو۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ فروہ سے عبید کی شادی ایشل کی خواہش پر ہوئی تھی، اور شادی کے محض ہفتہ بعد ہی فروہ کے ہاتھ جب ایشل کا رشتہ بھیجا گیا تو سب سے پہلا انکار میری طرف سے ہوا تھا، تو تم یقین کرو گے مجھ پر؟ حنان ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے پیشتر مسز آفتاب کو کہہ دیا تھا کہ میں ادلے بدلے کے اس فرسودہ رواج پر یقین نہیں رکھتی۔ اس پر انہوں نے بھی ایشل کی خواہش بلکہ ضد نما خواہش کا بتا کر فروہ اور عبید کی خوشیوں میں درپیش آنے والی ممکنہ رکاوٹوں سے مجھے آگاہ کر کے اتنے ہی مہذب انداز میں مجھے سوچنے کا ٹائم دیا تھا جتنے مہذب انداز میں نے ان سے اس رشتے سے معذرت کی تھی۔ میرے سامنے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ عبید اور فروہ ہر لحاظ سے آسودہ تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں فروہ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے مسز آفتاب کو 2 ماہ بعد ہی اس روز ہاں کہہ دی تھی جس روز فروہ ہنی مون کے بعد یورپ سے لوٹی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور لبوں پر دوڑتی مسکراہٹ نے وہ کام ایک لمحے میں کروا دیا تھا جس کے لیے میں نے 2 ماہ دن رات جاگ کر سوچ بچار کرتے گزار دیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا
کہ فروا کو یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم. اگر اسے یہ باتیں پتہ چل جاتی تو اس کی شادی شدہ زندگی کا سارا اعتماد ڈاماڈول ہو جاتا. لیکن اب فروا کا اس طرح آنا اور رونا دھونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مسز آفتاب اب ہماری طرف سے واضح پیش رفت چاہتی ہیں. حنان سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا. لیکن ماما، آپ نے فروا کی شادی کو بچانے کے لیے میری خوشیوں کا سودا تو کر لیا نا. وہ شکوہ کنا تھا. جو لڑکی ایک لڑکے کو پانے کے لیے اس حد تک پاگل پن کر سکتی ہے، وہ اس کو آئندہ زندگی میں کون سی خوشی دے گی؟ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی حنان. میں نے ہر طرح سے ایشل کو پرکھا ہے. وہ جذباتی لڑکی ہے، لیکن کسی قسم کی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں. اگر مجھے کہیں سے بھی کوئی منفی اشارہ ملتا تو میں اتنی سنگ دل نہیں کہ ایک اولاد کی خوشیوں کی خاطر دوسرے کو بھیڑ چڑھا دوں. سو یو ڈونٹ وری، اور خود کو آمادہ کرو. 1 ہفتے کے بعد ان لوگوں کو انوائٹ کر کے میں نکاح کی تاریخ فائنل کر دوں گی. کیا؟ نکاح؟ وہ اچھلا. نو، نیور. میں نکاح نہیں کر سکتا. آئی مین آپ کچھ ٹائم تو دیجیے مجھے. میں الجھ گیا ہوں بری طرح سے. پلیز ماما، میں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا، نہ آپ کو، نہ فروا کو، اور نہ ہی کسی اور کو. ذہن میں عبیرہ کی شبیہ ابھری تھی. اٹس اوکے، ٹیک یور ٹائم، بٹ بی پازیٹیو. اپنے مزاج کے برخلاف انہوں نے تحمل مزاجی سے حنان مجید کو سنبھالا تھا. وہ مجید میر کا پرتو تھا، اور عافیہ مجید جانتی تھی کہ مجید کی طرح وہ بھی خود غرض نہیں ہو سکتا تھا. سو ساری حقیقت میں کسی حد تک مبالغہ آمیزی کر کے انہوں نے اس کے ویک پوائنٹ پر وار کیا تھا. مسز آفتاب نے ایشل کی خواہش سے انہیں آگاہ ضرور کیا تھا، لیکن فروا کی خوشیوں سے اسے مشروط نہیں کیا تھا. لیکن عافیہ کے لیے اس رشتے میں بہت کشش تھی. ایشل دولت، ذہانت، خوبصورتی کے مرجو معیار سے کہیں آگے تھی، اور اب تو اپنا برانڈ بڑی کامیابی سے سیٹ کر چکی تھی. ایسی بہو ہی چاہیے تھی انہیں. انہوں نے کیلکولیٹڈ زندگی گزاری تھی، اور دوسروں کے لیے بھی یہی چاہتی تھی. وہ ساری رات، بلکہ اگلی کئی راتیں بھی حنان نے جاگ کر گزاری. عبیرہ کے ساتھ نکاح کے وقت اس کا ذہن صاف سلیٹ تھا. بابا کی خوشی اس کے لیے اہم تھی، سو وہ لڑکی اس کے نکاح میں آ گئی. یہ اور بات کہ جتنی آسانی سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، اتنی ہی آسانی سے وہ اس کی ترجیحات میں پسی پشت چلی گئی. جب وہ بابا کے بعد زندگی کی الجھی ڈور سلجھانے میں جت گیا تھا، کبھی بھولے بسرے خیال آتا بھی تو فیوچر پلاننگ کے کھاتے میں ڈال کر وہ حال میں جینے لگتا. ہاں، لیکن یہ بات تھی کہ اس نکاح کے بعد اسے بے شمار لڑکیاں ملی اپنی پریکٹیکل لائف میں، لیکن اس کا ذہن کبھی بھٹکا نہیں. اس نے زندگی میں جب بھی پڑاؤ کرنا تھا تو اسی دروازے پر جانا تھا. اس کا ساتھ یقیناً حنان کو خوشی دیتا. یہ دعویٰ بابا کا تھا، لیکن اب گزشتہ چند ماہ میں وہ عبیرہ کو اتنا جان گیا تھا کہ وہ نازک سی لڑکی سنبھال کر رکھے جانے کے قابل تھی. اس کے آبگینے کی مانند باوقار اور سلجھی ہوئی شخصیت اس کی ظاہری خوبصورتی سے بھی بڑا پلس پوائنٹ تھا اس کے نزدیک، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر اپنے اندر طمانیت اترتی محسوس کرتا. وہ بہت زیادہ نہیں بولتی تھی، اسے اپنا بھرم عزیز تھا، لیکن جب وہ دادی کے ساتھ ہنس بول رہا ہوتا تو عبیرہ اسے دیکھتے ہوئے گم سی ہو جاتی. اس کی آنکھیں اس کا حال دل عیاں کرنے لگتی. اس کے دل میں بھی حنان کی چاہت پیدا ہو گئی تھی. حنان سے نظریں ملنے پر اس کا فوراً نظریں چرا لینا بھی ایک لاشعوری کوشش ہوتی اپنا اندر چھپانے کی. حنان کو اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر کھلتے رنگ سب سمجھ بھی آ رہے تھے اور اچھے بھی لگ رہے تھے. وہ اس کی بیوی تھی. وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی پلاننگ کرنے لگا تھا، اگرچہ اظہار اس نے بھی کبھی نہیں کیا تھا. اظہار کرنے میں وہ ہمیشہ سے کمزور تھا، لیکن شاید یہی بہتر تھا اس معصوم لڑکی کے لیے. وہ فروا کی خوشیاں داؤ پر لگا بھی دیتا اگر اسے امید ہوتی کہ ایسا کرنے سے عبیرہ کو اس گھر میں اس کا جائز مقام کبھی مل پائے گا. اگر ماما کی ضد میں وہ اس گھر میں آتی تو ساری زندگی اچھوت بن کر گزارنی پڑتی اسے. وہ سادہ سی لڑکی سازشوں کا مقابلہ کیسے کر پائے گی؟ مجھے دادی کو اپنا فیصلہ سنا دینا چاہیے. ابھی وقت عبیرہ کے پاس ہے. اس نے جذبات ایک طرف رکھ کر منطقی لحاظ سے سوچ بچار کی تھی، اور منطق کو دلوں کے ٹوٹنے اور جڑنے سے غرض نہیں ہوتی. 1 ہفتے سے اس کا دادی کے پاس چکر نہیں لگا تھا. عبیرہ بے چین تھی، دادی بھی اس کی بے قلی دیکھ رہی تھی. وہ کہیں باہر کے دورے پر گیا ہوگا. اچانک ایسے کئی دنوں کے لیے غائب ہو جانا اس کی عادت ہے. دادی نے اس کو سنانے کے لیے خود کلامی کی تھی تو کیا کہتی کہ روز واک سے واپسی پر انیکسی کی طرف بڑھتے قدموں کو روک کر اس کے دوسرے راستے پر مڑ جانے تک کا ایک ایک لمحہ وہ کیسے سانس روک کر گزارتی ہے.
टेरेस पर खुलने वाली अपनी कमरे की ग्लास विंडो में पर्दे की ओट से झांकती उसकी आंखें उस वक्त तक उसके कदमों का ताक़ुब करती जब तक वो अपने पोर्शन में दाखिल नहीं हो जाता था। उसका दिल जो कई दिनों से खुशफहमी का शिकार हो चला था, अब किसी अनहोनी की खबर दे रहा था। और आज जब वो इतने दिनों बाद दादी के पास बैठा अपना हाल दिल सुनाने को तैयार था, तो वो जानकर सामने नहीं आई थी। दादी के कदमों में बैठा उनकी गोद में सर रखे सारी कथा कहानी सुनाने के बाद वो अपने फैसले से उन्हें आगाह कर रहा था। अबीरा वहां नहीं थी, लेकिन हन्नान जानता था कि उसका रुआं रुआं समात बनकर उसके अल्फाज का जहर अपने अंदर उतार चुका होगा। दादी को रंज हुआ, बहुत शदीद रंज। उसके बालों में हाथ फेरते हुए वो उसे तसल्ली का एक लफ्ज भी ना बोल सकी। काफी वक्त दादी के साथ गुजार कर वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अबीरा लाउंज में किचन काउंटर के साथ खड़ी थी जब वो दादी के कमरे से निकला। एक लम्हे को दोनों की नजरें मिली थी। सुर्ख सूजी हुई आंखें गवाह थीं कि वो हन्नान का फैसला सुन चुकी थी। आई एम सॉरी अबीर, मैं तुम्हारे काबिल नहीं था। तुम्हारा नुकसान नाकाबिले तलाफी है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी लाइफ सेटल होने तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं फुप्पो से भी बात करूंगा इस सिलसिले में। बहुत जल्द कोई बेहतर सबब बन जाएगा। उन्होंने मुझे बताया था कि आयशा की शादी में कई लोगों ने उनसे तुम्हारे मुतालिक पूछा था। बात करते करते वो धीरे से हंसा, जैसे खुद को अजियत दे रहा हो। अबीरा बगैर पलके झपकाए यकटुक से देख रही थी। उसने उसे अबीर कहा था। अबीर उसको सिर्फ बाबा कहते थे। पूरी दुनिया के लिए वो अबीरा थी। तुम बहुत अच्छी हो अबीर। उफ, फिर अबीर। उसने आंखें जोर से मींची। मैं जमानत देता हूं तुम्हें कि तुम हमेशा खुश रहोगी। नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई जमानत। वो होश में आई थी एकदम। और ना ही मुझे खुशियां चाहिए। उसका लहजा चटका हुआ था। मैं इसी हाल में खुश हूं, बस मुझे यही रहने दे, दादी के साथ। वो जैसे करहाई थी। आप अपनी जिंदगी शुरू करें, जरूर करें, लेकिन प्लीज मुझे बेअमान ना करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ हन्नान। मैं कभी कोई हक नहीं जताऊंगी, न कभी आपके रास्ते में आऊंगी, लेकिन मुझे बेसाहिबा मत कीजिए। मुझसे अपना नाम मत छीनिए, प्लीज। वो टिप टिप गिरते आंसुओं के साथ उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। उसने अपना भरम, अपना वकार, अपनी खुदी, अपनी अना सब कुर्बान कर दिया था उस लम्हे। हन्नान ने बेअख्तियार उसके हाथ अपने हाथों में थाम कर नीचे किए। ऐसे ना करो अबीर। उसने उसके कांपते वजूद को संभाल कर कुर्सी पर बिठाया था। लो, पानी पियो। पानी का ग्लास उसने उसके लबों से लगाया। नहीं पीना मुझे पानी। अबीरा ने उसका हाथ झटका। आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे लिए कोई इंतहाई फैसला नहीं करेंगे। उसकी आवाज कांप रही थी। देखें, मेरी बात सुने। मैं जॉब कर लूंगी, हॉस्टल में रह लूंगी, आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करूंगी, ठीक है ना? मैं आपकी खुशियों में रुकावट भी नहीं बनूंगी। आंसू पोंछ कर तेज तेज बोलती वो उसे जैसे समझाना चाह रही थी। लेकिन प्लीज आप ऐसा मत करें जो आप सोच रहे हैं। उसका ज़ब्त एक बार फिर जवाब दे गया था। वो फूट फूट कर रो दी। हन्नान पंजों के बल उसके मुकाबिल बैठ गया। अबीरा के हाथ निहायत ही नरमी से अपने हाथों में लेकर उसने उसकी आंखों में झांका। आई प्रॉमिस, जब तक तुम्हारी ख्वाहिश नहीं होगी मैं कोई इंतहाई फैसला नहीं करूंगा। बी रिलैक्स। आप सच कह रहे हैं ना? कोई बेयकीनी सी बेयकीनी थी। हाँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हन्नान उठ खड़ा हुआ। इससे ज्यादा वो उसकी आंखों में नहीं देख सकता था, जिनमें रकम दर्द की दास्तान कुछ और गहरी हो गई थी। वो उसे संभलने के लिए टाइम देना चाहता था। मैं निकाह के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आप मेरी तरफ से इकरार उन लोगों तक पहुंचाकर डायरेक्ट शादी की डेट फाइनल कर दीजिए। हन्नान ने मशीनी अंदाज में नाश्ते की टेबल पर मामा को मुखातिब किया था। ओह भाई, यू आर ग्रेट। फरवा ने अपनी कुर्सी छोड़कर पीछे से आकर उसके गले में बाहें डाल दी थी। इट्स ओके। हन्नान ने उसका चेहरा थपथपाते हुए फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाई। तुर्ब का पत्ता काम कर गया था। मम्मा ने फरवा को आंखों ही आंखों में पैगाम दिया था। शाम तक फोन करके मिसेज आफ्ताब को खुशखबरी सुना दी गई थी और मजीद तफसीलात तय करने के लिए अगले रोज उन्हें डिनर पर इनवाइट कर लिया गया था। डिनर पर सब लोगों के साथ एशल भी आई थी, जिसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। आए वॉक करते हैं। खाने के बाद वो हन्नान को लेकर लॉन में चली आई। हन्नान उसकी इन आदतों के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर चुका था। आधे घंटे की वॉक के दौरान एशल ही बोलती रही और हंसती रही।
اس کی ہنسی میں بے ساختگی تھی اور تازگی بھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حنان گمسا ہوا۔ آس و نراس میں ڈوبی دو آنکھیں دماغ پر ثبت ہو گئی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر خود کو حال میں واپس لانے کے لیے اس نے اوپر آسمان کی جانب نظر اٹھانا چاہی، جو اینیکسی کے اوپر والے روم کی گلاس وال پر آ کر ٹھہر گئی، جس کی دوسری طرف ذرا سا پردہ ہٹا کر جھانکتا ہوا وجود ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ حنان سے پھر لان کی تازہ ہوا میں بھی سانس لینا مشکل ہو گیا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ اس نے ایشل کی بات انسنی کرتے ہوئے قدم اندر کی طرف بڑھائے تھے۔ ایشل کی تیز حسیات نے ٹیرس کی طرف اٹھ کر ٹھہر جانے والی اس کی نظر کو محسوس کیا تھا۔ ایک نظر اس نے اینیکسی کے ٹیرس کی طرف ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پیچھے کمرے کی لائٹس آن تھی اور پردے برابر تھے۔ وہاں کون رہتا ہے؟ حنان کا اضطراب اس کے لیے بامعنی ہو گیا تھا۔ فروا سے پوچھوں گی، وہاں کون رہتا ہے؟ اس نے مصمم ارادہ کیا تھا۔ وہاں دادی رہتی ہیں۔ اس کے استفسار پر فروا نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اکیلی؟ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنے لہجے کو سرسری بنائے رکھے۔ ہاں، بس ملازم ہوتے ہیں اور ایک ان کی کیئر ٹیکر ہے کچھ عرصے سے۔ فروا نے تفصیل بتائی۔ خیریت؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ فروا اپنی حیرانی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، بس ایسے ہی، میں سوچ رہی تھی کہ کسی دن دادی سے مل کر آؤں۔ کافی عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایشل نے مسکرا کر اسے مطمئن کیا۔ دادی سے ملنا تو وہ چاہتی تھی، لیکن جتنی بار بھی وہ میر ہاؤس گئی، حنان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتانے کے چکر میں وہ اس ملاقات کو اگلی بار پر ٹال دیتی۔ ویسے بھی اس دن کے بعد اس نے حنان کے مزاج میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نوٹ بھی نہیں کی تھی کہ وہ کریت کرتی۔ وہ خاموش طبیعت تو نہیں تھا، لیکن اس کی ریزرو نیچر شروع سے ہی ایسی تھی۔ تعلقات میں فاصلہ رکھنے کا وہ ہمیشہ سے قائل تھا۔ سو ایشل مطمئن تھی، وہ اس کی ہونے جا رہی تھی۔ سو سارے تکلفات از خود ہی ختم ہو جانے تھے۔ کچھ بھی تھا، وہ حنان کے اسی گریز کے سبب اس کی طرف مائل ہوئی تھی۔ اس کی مہم جو فطرت کے لیے حنان مزید ایک چیلنج تھا، اور چیلنجز کو پورا کرنا اس کی تھرلنگ فطرت کا خاصہ تھا۔ لیکن اب حنان کے لیے اس کے جذبات میں ٹھہراؤ سا آتا جا رہا تھا کہ وہ اپنے تئیں اسے تسخیر کرنے والی تھی، یا شاید تسخیر کر چکی تھی اگر وہ شام اس کی زندگی میں نہ آتی۔ حسب عادت حنان کے ساتھ طویل ٹائم گزارنے کی نیت سے اس نے آؤٹنگ کا پلان کیا تھا۔ ڈنر کے بعد گھر جانے کے بجائے وہ حنان کے ساتھ اس کی طرف ہی چلی آئی تھی کہ ماما سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ ڈرائیو وے پر وہ لوگ ابھی گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ عبیرہ جو حواس باختہ سی بھاگتی ہوئی آئی تھی اس طرف چلی آئی۔ چہرے پر ہراس پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا عبیر؟ حنان تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایشل نے آنکھیں میچ کر اسے پہچاننے کی کوشش کرنا چاہی۔ حنان، دادی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہی ہیں، نہ کسی کی بات کا جواب دے رہی ہیں۔ وہ رونے کو تھی۔ حنان ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا اینیکسی کی طرف بھاگا تھا۔ عبیرہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ ایشل گو کی کیفیت میں تھی کہ ان کے پیچھے جائے یا اندر ماما کے پاس۔ اندر دادی واقعی آنکھیں موندے ساکت لیٹی تھی۔ ایک ہاتھ سینے پر دھرا تھا اور دوسرا پہلو میں تھا۔ ایک نظر دیکھنے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہوں۔ حنان نے ان کا چہرہ تھپتھپایا، نبض چیک کی۔ ہلکی ہلکی نبض چل رہی تھی، لیکن بند آنکھوں کی پتلیوں میں ذرا سی بھی جنبش نہ تھی۔ میں ہاسپٹل لے کر جاتا ہوں۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر دادی کے نحیف وجود کو بازو میں اٹھایا اور تیزی سے گاڑی تک آیا تھا۔ میں بھی چلوں گی ساتھ۔ عبیرہ نے دادی کی چپلیں اٹھائیں۔ ہوش میں آئیں گی دادی تو ننگے پاؤں تھوڑی نہ گھر آئیں گی۔ وہ کسی بھی خدشے کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں چلوں ساتھ؟ ایشل اس ساری بھاگ دوڑ میں کسی بھی قسم کی جذباتیت کے بغیر مشینی سے انداز میں اس کے ساتھ تھی۔ نہیں، تم رہنے دو، عبیر چل رہی ہے ساتھ۔ تم اندر جا کر ماما کو انفارم کر دو پلیز۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دادی کو لٹا کر اس نے ایشل کو ہدایت دیتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ عبیرہ دادی کا سر گود میں رکھے ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر تھی۔ ان کی گاڑی گیٹ سے نکلنے تک ایشل وہیں کھڑی ساری صورتحال کا تجزیہ کرتی رہی، پھر ماما کو بتا کر اپنے گھر چلی آئی۔ عبیرہ کی ساری دعائیں، سارے آنسو، حنان کی بڑے بڑے ڈاکٹر کو ایمرجنسی کال، کچھ بھی کام نہ آیا۔ دادی کے دل نے نہایت ہی خاموشی سے اپنی دھڑکن ختم کر دی تھی۔ اس سے پہلے ماما، بہروز بھائی یا سمیر میں سے کوئی بھی ہاسپٹل پہنچتا، حنان دادی کے مردہ وجود کے ساتھ ایک زندہ لاش کو سنبھالے گھر واپس آ گیا تھا۔ انہونی ہو گئی تھی۔ وہ شاید ایک بار پھر بے صاحبہ ہونے والی تھی۔
आंसू उसकी आंखों में जम गए थे। पथराई हुई आंखों से वो दादी के आखिरी सफर पर रवानगी तक फूफो, आयशा और फातिमा के साथ उनके सिरहाने बैठी रही। कौन आया कौन गया उसे कुछ खबर ना थी। खबर थी तो बस ये कि इस घर में उसकी मौजूदगी का जवाब खत्म हो गया था। हन्नान खुद भी बहुत दिलगरफ्ता था, लेकिन असल तशवीश उसे अबीरा की हालत देखकर हो रही थी। मामा से उसने कह दिया था कि इस जज्बाती धचके से संभलने तक वो वहीं एनेक्सी में रहेगी। फुप्पो ने रस्मी तौर पर भी हन्नान को नहीं कहा था कि वो उसे अपने साथ लेकर जा सकती हैं। वो हन्नान को इस लड़की के मामले में अब कोई भी रियायत देने पर तैयार नहीं थी। हन्नान को खुद संभालना चाहिए था सारे मामले को। दादी की बार बार की कही बात की वो भी कायल हो गई थी। और रही मामा, तो उन्होंने फिल वक्त कोई एतराज तो नहीं किया था, लेकिन बड़ी बेदर्दी से अबीरा की इस हालत को उसका ड्रामा करार दे दिया था। बकौल उनके ऐसे भी क्या जज्बाती वाबस्तगी कि उसका सदमा ही खत्म नहीं हो रहा। वैसे ही लड़की है कौन? सनान मामा का इकलौता भांजा दादी की आखिरी रसूम में शिरकत के लिए दुबई से आया था और आजकल वो वहीं मुकीम था। तुम्हारे अंकल के दोस्त की बेटी है। बाप के मरने के बाद कोई वाली वारिस तो था नहीं, तो हन्नान साहब अपनी दादी के साथ मिलकर यहाँ ले आए। सनान ने पुरसोच अंदाज में हनकारा भरा। अच्छा तुम सुनाओ, शादी कैसी जा रही है तुम्हारी? जूबिया सेट हुई या नहीं? कमौन खाला, छोड़े जूबिया को। आपकी बहन ने ये जो तौक मेरी गर्दन में डाला है ना, मैं आजिज आ गया हूँ उससे। सनान का हलक तक कड़वा हो गया था जूबिया के जिक्र से। उसको शौहर नहीं मुलाजिम चाहिए जिसे वो अपने इशारों पर चला सके। अब तो मामा भी पछता रही हैं। खैर तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हें भी अपने आप को कुछ बदलना चाहिए। मामा ने साफ गोई इख्तियार की। अच्छा छोड़िए खाला जान, 4 दिन की जिंदगी है, एंजॉय करके गुजारने दीजिए। वो मोबाइल ऑन करके उसमें मसरूफ हो गया। आफिया भी उसको उसके हाल पर छोड़कर वहां से उठ गई थी। वो गहरी नींद में था जब उसको अपने सेल की वाइब्रेशन महसूस हुई। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसने टाइम देखा। 2:30 बज रहे थे। फोन एक बार फिर वाइब्रेट कर रहा था। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने साइड टेबल से फोन उठाते हुए सोचा। अबीरा कॉलिंग। स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसकी सारी नींद उड़ गई। 4 मिस्ड कॉल्स थी अबीरा के नंबर से। आज से पहले उसने जिंदगी में कभी कॉल नहीं की थी उसे। जरूर कोई मसला होगा। उसने फौरन से पहले कॉल रिसीव की थी। साथ ही लाइट्स ऑन करता वो दरवाजा खोलकर टेरेस पर निकल आया था। हन्नान, बाहर कोई है। काफी देर से दस्तक दे रहा था और अब तो पिछली तरफ से खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। अबीरा की आवाज घबराई हुई थी। कोई नहीं आ सकता अबीर, बाहर गेट पर गार्ड्स हैं, तुम्हारा वहम होगा। उसने तसल्ली देना चाहिए। नहीं हन्नान, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए, वहां कोई वाकई में है। अबीरा की आवाज में वाकई खौफ था। अच्छा मैं देखता हूँ, तुम बेडरूम लॉक कर लो, मैं आ रहा हूँ। वो उसका वहम दूर करना चाह रहा था, लेकिन पिछला दरवाजा खोलकर वो घूमकर एनेक्सी की तरफ गया तो वहां वाकई कोई था जो आहट पाकर दूसरी तरफ भागा था। हन्नान की सारी बेफिक्री उड़नछू हो गई। गार्ड्स की मौजूदगी में बाहर से कोई आ नहीं सकता था, लेकिन अगर घर के किसी मकीन के दिल में ही बेईमानी आ जाए तो वो जो कोई भी था घर के अंदर से ही था। और घर में सनान के अलावा और कौन था? सनान। उसने मुट्ठियां भींचकर गुस्सा कंट्रोल किया। उसने ये हरकतें अभी तक नहीं छोड़ी। इश्तियाल की लहर उसके वजूद में फैल गई थी। मैं आ गया हूं अबीरा, दरवाजा खोलो। उसने कॉल करके फकत इतना ही कहा था और अबीरा ने दरवाजा खोलने में ताखीर नहीं की। शुक्र है आप आ गए। हन्नान, मेरा वहम नहीं था, मैंने खिड़की पर अक्स भी देखा था। खौफ से उसकी रंगत जर्द हो रही थी। हन्नान से उसके हाथों की कपकपाहट मख्फी ना रही। आओ बैठो यहाँ पर। वो उसे कंधों से थाम कर सोफे तक लाया था। निहायत ही नरमी से उसे सोफे पर बिठाकर उसने पानी का ग्लास उसे थमाया, जो उसने एक सांस में ही खत्म कर लिया। हन्नान, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो रो दी थी। बी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। उसने इस सारे अरसे में शायद पहली बार उसको अपने होने का यकीन दिलाया था। अबीरा ने चौंक कर उसे देखा। वो उसी को देख रहा था। अबीरा ने नजरें झुका ली। तुम सोने की कोशिश करो अपने रूम में जाकर, मैं यहीं बैठा हूँ। सुबह सर्वेंट क्वार्टर से किसी को बुलवा कर ही जाऊंगा यहाँ से। उसने उसे तसल्ली दी। मुझे अब नींद नहीं आएगी, वैसे भी अब सुबह होने वाली है। मैं कॉफी बनाऊं आपके लिए? हाँ बना लो। उसने सोफे की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंदी। कनपट्टियां दर्द कर रही थी।
میں اس لڑکی کو یوں حالات کے حوالے نہیں کر سکتا. صبح ماما سے فائنل بات کروں گا. اپنے اندر ضمیر کی چبھن لیے میں مزید نہیں جی سکتا. وہ تھک گیا تھا اپنے اندر کی جنگ سے. فروا کی خوشی، ماما کی خواہش، ایشل کو راضی رکھنا. اس کو اپنا آپ روبوٹ لگنے لگتا تھا، کسی بھی قسم کے جذبے کے بغیر. لیکن ابھی ابیرہ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اس کے اعصاب کو توڑ رہا تھا. وہ اپنے گھر کی سازشوں سے بچا کر ابیرہ کو اچھی زندگی دے رہا تھا اپنے تئیں. لیکن کیا ضمانت تھی کہ آئندہ جس گھر میں وہ شادی ہو کر جائے گی وہاں اسے سارے فرشتہ نما انسان ملیں گے؟ پھر تو طلاق کا لیبل بھی چسپا ہوگا اس کی پیشانی پر. کس کس کو اپنی پاک بازی اور بے قصور ہو کر اپنے سزاوار ہونے کا یقین دلا پائے گی وہ؟ نہیں حنان مجید، تم کسی کی خوشیوں کی ضمانت نہیں دے سکتے. دادی نے جیسے اس کے قریب سرگوشی کی تھی. تو طے ہوا کہ اب میرے وجود پر کوئی مزید سودے بازی نہیں ہوگی. جس کی قسمت میں جو خوشیاں ہیں وہ اس کو ضرور ملیں گی، چاہے فروا ہو یا ایشل. لیکن اگر یہ لڑکی برباد ہو گئی تو اس کی آہا کسی اور کو بھی خوش نہیں رہنے دے گی. وہ آنکھیں موندے حساب کتاب کر رہا تھا. کافی لے لیجئے. وہ اس کے لیے کافی بنا لائی تھی. آؤ بیٹھو میرے پاس. حنان نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا تھا. وہ صوفے کے کنارے پر ٹک گئی. آئی ایم سوری ابیر، سو سوری. میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا. میں اس رات کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا. حنان نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کی. آپ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، قسمت کی بات ہے ساری. ابیرہ نے افسردگی سے کہتے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنے چاہے تھے. بہت سے لمحے خاموشی سے سرکے تھے. کچھ دیر پہلے کا خوف کہیں دور جا سویا تھا. حنان کا قرب اس کی سوچوں پر حاوی ہونے لگا تھا. خود سے کیے عہد کمزور پڑنے لگے تھے. اس شخص کے حوالے سے اس نے جو تھوڑے بہت خواب دیکھے تھے وہ اتنی جلدی ٹوٹ گئے تھے کہ ابھی تک ان کی کرچیاں چپتی تھیں. اب بھی اس کی لمحاتی قربت سے کوئی خوشکن سپنے نہ بننے لگ جائیں. اس کی آنکھیں اس ڈر سے وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی. میں اپنے روم میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، تم سونے کی کوشش کرو. حنان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. وہ کمرے میں چلی گئی. حنان وہی لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا. ارادہ تھا کہ فجر کی اذانیں ہونے پر سرونٹ کوارٹر میں سے کسی کو یہاں بھیج کر وہ چلا جائے گا. لیکن سوچوں کے تانے بانے بنتے جو آنکھ لگی تو ابیرہ کے جگانے پر ہی کھلی. صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور رات کے اندھیرے کا تمام تر خوف اور وسوسوں سمیت نگل چکی تھی. ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں. تم دروازہ بند ہی رکھنا. میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ معاملہ سیٹل ہو جائے. آفس جا کر کال کروں گا تمہیں. وہ ٹیبل پر سے فون اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا. ٹیک کیئر. وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا. اس نے نظریں جھکا لی. رات گزر گئی تھی لیکن دونوں کے الجھے رشتے کی ڈور سلجھا گئی تھی. ماما سے سنان کی رات کی حرکت ڈسکس کرنے وہ سیدھا ماما کے کمرے میں آیا تھا تاکہ سنان کو آج کے آج یہاں سے چلتا کیا جائے. لیکن سنان پہلے سے وہیں موجود تھا. اوہ، تو تم بھی ہو یہاں. چلو اچھی بات ہے. اسے دیکھ کر ایک بار پھر حنان کے اندر اشتعال کی لہر اٹھی. ماما اس سے پوچھیں رات یہ کہاں پر تھا؟ اس سے تو میں بعد میں پوچھ لوں گی. پہلے تم مجھے بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ماما کی آواز سرد تھی. کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو پتا ہے رات اس نے کیا کیا ہے؟ شرم آ رہی ہے مجھے کہ یہ میرا کزن ہے. شرم تو مجھے آ رہی ہے حنان کہ تم میرے بیٹے ہو. میں سمجھتی تھی کہ تم مجید کا عکس ہو. ان کے جیسی عادتیں ہیں تمہاری. لیکن میں غلطی پر تھی. تم اس حد تک گر جاؤ گے؟ I can't believe it. افسوس تم نے تو اپنے مرحوم باپ کی تربیت کا لحاظ بھی نہیں کیا. کیا کہے جا رہی ہیں ماما آپ؟ میں اینکسی میں تھا ابیرہ کے پاس، کیونکہ آدھی رات کو یہ محترم وہاں نقب لگانے کی کوشش کر رہے تھے. ابیرہ نے مجھے کال کی تھی. دیکھا خالہ، میں نے کہا تھا نا کہ حنان مجھ پر ہی الزام لگائے گا. سنان نے دنیا جہان کا دکھ اپنے چہرے پر طاری کیا. کیوں؟ کیا لگتے ہو تم ابیرہ کے؟ جو آدھی رات کو تمہیں مدد کے لیے بلا رہی تھی وہ فرشتہ سمجھتی ہے وہ تمہیں؟ حنان میں کہہ رہی ہوں ختم کرو یہ ڈرامہ اور دفع کرو اس لڑکی کو یہاں سے جس کی وجہ سے تم آج اس حد تک گر گئے ہو. وہ گرجی تھی. اسٹاپ اٹ ماما، بیوی ہے وہ میری، اس لیے کیا تھا اس نے مجھے فون. حنان کا ضبط جواب دے گیا تھا. اس کے الفاظ تھے یا نوکیلے پتھر. ماما کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا. اب راتوں رات بیوی بھی بن گئی. حنان بس کر دو. کتنے جھوٹ بولو گے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے؟
ماما اس کی کسی بھی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ یہ سچ ہے ماما، بابا کی زندگی میں بابا کی خواہش پر کیا تھا میں نے نکاح، لیکن اعتزاز انکل کی زندگی تک میں نے یہ رشتہ نبھانے کی اور اپنی ذمہ داری سمجھنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی تھی، لیکن اب میں مزید تاخیر نہیں کر سکتا۔ ابیرہ کو باضابطہ طور پر اپنی زندگی میں لانے کے لیے میری عزت ہے وہ، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں بخوبی جانتا ہوں۔ سنان کو زہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ ماما کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ فروا، ایشل، حنان، سب کچھ گڑمڑ ہونے لگا تھا۔ حنان وہاں سے نکل کر سیدھا انیکسی کی طرف آیا تھا۔ ابیرہ کو وہاں چھوڑنے کا اب وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ پوچھتی رہ گئی کہ ہوا کیا ہے، لیکن وہ اسے اس کے ضروری سامان سمیت لے کر پھپھو کے گھر چلایا۔ پھپھو صرف 2 دن ہیں آپ کے پاس، ابیرہ کے لیے ضروری شاپنگ کر لیجئے۔ میں فیملی اور قریبی دوستوں کے لیے چھوٹی سی تقریب میں اپنی شادی ڈکلیئر کر رہا ہوں۔ ولیمہ اگلے ہفتے تک ہوگا۔ اس کے لہجے میں اتنی سنجیدگی تھی کہ پھپھو بھی کوئی سوال جواب نہ کر سکی۔ سب کو کیا کہا گیا، کس طرح لوگوں کو خبر دی گئی؟ ابیرہ سب باتوں سے لا علم تھی۔ اس کو صرف یہ پتا تھا کہ اس وقت دلہن بنی وہ ہوٹل سے رخصت ہو کر حنان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ پھپھو، عائشہ اور فاطمہ نے اس کے میکے کا کردار بخوبی نبھایا تھا۔ کاش بابا اور دادی بھی ہوتے آج، اور اعتزاز انکل بھی۔ اس کے قریب بیٹھے ہوئے حنان نے کسی قدر افسردگی سے کہا۔ اصل اداسی اسے ماما کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اس کی اور بہروز بھائی کی تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے اس نام نہاد شادی کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ تمہیں پتا ہے، یہ اپارٹمنٹ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ جب میں نے ایشل سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، یہ اپارٹمنٹ، کچھ بزنس شیئرز اور سیونگ سرٹیفکیٹس لیے تھے تمہارے لیے۔ میں تمہارا فیوچر کسی حد تک سیکیور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا اسی اپارٹمنٹ میں کریں گے۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ابیرہ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی پلکیں لرز کر رہ گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ ریلیکس ہو جاؤ یار، میں تو ساری فکروں سے آزاد محسوس کر رہا ہوں آج خود کو۔ حنان، وہ ماما اور ایشل، میرا مطلب ہے فروا، ان کا کیا ہوگا؟ اگر فروا کی لائف میں کوئی پرابلم آئی تو؟ اس نے جھجک کر اور رک رک کر جملہ مکمل کیا۔ دیکھو ابیر، جب تک میں سمجھتا تھا کہ ان سب کی خوشیاں میرے فیصلے سے منسلک ہیں، میں بھی بہت ڈبل مائنڈڈ تھا، لیکن یار یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی قادر ہے ہر چیز پر۔ کیا گارنٹی ہے کہ میری اور ایشل کی شادی اگر ہو جاتی تو فروا خوش رہتی؟ فرض کرو عبید کو کچھ ہو جاتا تو ہم میں سے کوئی بھی کیا کر لیتا؟ بہرحال میں بھائی ہوں فروا کا، اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں عبید سے ملا، وہ اچھا انسان ہے اور اس ساری پلاننگ سے قطعی بے خبر تھا جو دونوں گھرانوں کی خواتین کر رہی تھیں۔ مزید ایشل کو جب پتا چلا کہ میں پہلے سے نکاح شدہ ہوں تو اس نے مجھے 4 سنا کر خود ہی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا کہ اسے سیکنڈ ہینڈ چیزیں استعمال کرنے کی عادت نہیں۔ اب رہ گئی ماما تو وہ بے شک ناراض ہیں اور ہماری شادی میں بھی شریک نہیں ہوئی، لیکن بہروز بھائی اور سمیر انہیں سمجھا رہے ہیں۔ بہروز بھائی انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ بہروز بھائی کی بیوی کی جو عادتیں ہیں ان کے ساتھ ماما نے 2-4 ماہ بھی گزار لیے تو خوشی خوشی ہمیں معاف کر دیں گی اور ہمارے ساتھ بھی آ جائیں گی۔ آئی نو مائی مدر۔ اب دیکھو، عبید اور فروا تھے نا آج کے فنکشن میں۔ فروا کا موڈ اگرچہ آف تھا لیکن عبید کے کہنے پر آ تو گئی تھی نا۔ سو میری جان، تم اب سارے خدشے اور وسوسے جھٹک کر ذرا اپنے محبوب شوہر کی طرف توجہ کر لو۔ آخر جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ بھی تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ دھیرے دھیرے ساری باتیں اسے سمجھا کر آخر میں وہ شوق ہوا تھا۔ اور سنو، یہ سچ ہے کہ تم سہمی سہمی سی میرے دل میں اترتی ہو، لیکن بی بریو یار، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والی بنو۔ ہاں، بیڈ روم میں تم ایسے ہی رہنا، پرفیکٹ لک یو نو۔ اب وہ ہنس رہا تھا۔ شرمگی مسکراہٹ نے ابیرہ کی لبوں کا احاطہ کیا تھا، جسے چھپانے کو اس کی گردن ذرا اور جھک گئی۔ چلو آؤ، سجدہ شکر کرتے ہیں۔ حنان سنجیدہ ہوا تھا، وہ بھی سر ہلا کر بیڈ سے اتر آئی۔ شکرانہ تو واجب تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انسان اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ حنان نے بھاری دوپٹے کو پنوں سے آزاد کروانے میں اس کی مدد کی تھی۔ سادہ سے دوپٹے میں لپٹا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ حنان نے اس کی پیشانی پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی۔ دونوں کے دل شکر گزار تھے اس رب کے جس نے آج ان کے راستے میں آنے والی تمام تر رکاوٹوں کو دور کر کے ان کے وجود کی ایک دوسرے سے تکمیل کی تھی۔ So listeners, this was the end of the novel. دل اس کو ڈھونڈتا تھا،
اینڈ اٹ واز اے فیبولس اسٹوری یار. کتنی پیاری کہانی تھی. مطلب سب کتنے سمپل سے کیریکٹرز, لیکن اس سمپلسٹی میں بھی کہانی بہت خوبصورت تھی. مجھے تو ناول بہت اچھا لگا. مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ناول پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.